أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you will be fine and enjoying your vacation. Dear students, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप क्लास 2 में प्रमोट हो गए हैं। अब हम इंशाल्लाह न्यू बुक्स जो 2 क्लास की बुक्स हैं उसमें से स्टडी कंटिन्यू करेंगे। इस्लामियात की बुक में पढ़ाई से पहले गुड वाइज हम अपने नाजरा की तरफ आते हैं। इस्लामियात में आप नाजरा भी करते होते हैं। आज हम नाजरा में सबसे पहले जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं ताऊस एंड तस्मिया, ठीक है। इसके साथ हम पहला कलमा जो है वो भी पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इनकी अहमियत बताऊंगी कि हम ताऊस और तस्मिया जो है क्यों पढ़ते हैं और किस वजह से पढ़ते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ताऊस से, ठीक है। ताऊस जो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को कहते हैं, ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को ताऊस कहते हैं, ठीक है। इस्तिलाह और शरीयत में ताऊस जो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को कहते हैं। इसका तर्जुमा है, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। अगेन पढ़ते हैं, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। अब डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि वर्ड पनाह लिखा हुआ है। पनाह का मतलब है हिफाजत में लेना। हम यहाँ अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि ये अल्लाह तू हमें अपनी हिफाजत में ले ले। किससे? शैतान मरदूद से। शैतान कौन है? शैतान हमारा मुसलमानों का दुश्मन है। हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का दुश्मन है शैतान। शैतान जो है इससे हम अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं, यानी अल्लाह की हिफाजत के ए अल्लाह हमें शैतान मरदूद जो है उससे अपनी पनाह में ले ले, अपनी हिफाजत में ले ले। शैतान मरदूद से, मरदूद का मतलब है दुत्कारा हुआ, निकाला हुआ। अब शैतान जो है वो जन्नत से अल्लाह ताला ने उसको निकाला हुआ है, उसको दुत्कारा हुआ है, इसलिए उसको मरदूद कहा है, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी और अल्लाह ताला ने से नाराज़ होकर उसको जन्नत से निकाल दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ताऊस जो है ये ताऊस है, ये इसका तर्जुमा है, ठीक है। ताऊस अल्लाह ने कुरान पाक में हुक्म दिया है कि हमें ताऊस वक्तन फ़वक्तन पढ़ना चाहिए और शैतान से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात है जो हमें शैतान से बचाती है। कुरान मजीद में सूरत अन-नहल है जिसकी आयत नंबर 98 नंबर आयत जो है उसका तर्जुमा मैं आपको सुनाती हूँ। उसमें अल्लाह ने हुक्म दिया, तो जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से। यानी अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ जगहों पर अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि शैतान मरदूद जो है इससे पनाह मांगते रहा करो अल्लाह की, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है। कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर ये बात वाज़ेह की गई है और कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, उसने हमें निशानदेही कर दी है शैतान की, इसलिए अब उससे बचना हमारा काम है। तो जब हम ताऊस पढ़ लेते हैं तो शैतान से हम महफूज हो जाते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाता है। डियर स्टूडेंट्स, शैतान जो है वो अपने मकर फ़रेब और वसवसे जो हैं वो हमारे दिल में डालता है, इंसान के दिल में डालता है और फिर इंसान पर इस तरह असर अंदाज होता है। और ऐसे जैसे कि खून जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेशन करती है, यानी गर्दिश करती है, इसी तरह से जो शैतान है वो हमारे खून की तरह हमारी बॉडी में सर्कुलेशन करता है, यानी गर्दिश करता है। हमें खून की सर्कुलेशन का पता चलता है? नहीं चलता। हमें नहीं पता चलता कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में ये खून जो है किस तरह से गर्दिश करता है। तो इसी तरह से
شیطان جو ہے اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ شیطان ہمارے اندر موجود ہے اور وہ ہمیں کس طرح غلط کاموں کی طرف راغب کرتا ہے اور ہمیں نیکی کے کاموں سے روکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ ہماری حفاظت فرماتا ہے شیطان مردود سے۔ شیطان جو ہے وہ کیسے ہمیں ورغلاتا ہے اور کیوں وہ کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ ہر کام ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا، لیکن شیطان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، قیامت کے دن تک کی مہلت دی ہے۔ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو غلط راستے پر لگاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی اور ساتھ فرما دیا کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ کبھی بھی تیری بات نہیں مانیں گے اور جو تیری بات مانیں گے میں ان کو تمہارے ساتھ دوزخ میں ڈالوں گا۔ تو اب شیطان کی کوشش یہی ہے کہ وہ ہر طرح سے مسلمان کو نیکی کے کاموں سے روکے اور برائی کی طرف اس کو راغب کرے، لہٰذا وہ انسان کو بھٹکانے میں یعنی غلط راہ پر لگانے پر پوری طرح قادر ہے، یعنی وہ یہ قدرت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں ہمیں غصہ آ جاتا ہے، غصہ ایک شیطانی عمل ہے اور اس شیطانی عمل میں ہم کچھ بھی کر جاتے ہیں غصے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ تعوذ جو ہے اس سے شیطان سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو شیطان ہمارے قریب نہیں آ سکتا اور ہم اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو غصے کے وقت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز روزانہ کوئی بھی ہمارے دل میں دماغ میں کوئی ایسے وسوسہ شیطانی خیال آئے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ کوئی برے کام کرنے کو کہتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تعوذ پڑھیں گے، کیونکہ برا کام کرتے ہوئے شیطان ہمیں اس طرح سے مائل کر دیتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں ایک برا کام کر رہا ہوں، اس سے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، تو ہم آٹومیٹیکلی وہ برا کام کر لیتے ہیں اور ہمیں فیلنگز ہی نہیں ہوتی اور بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا تھا۔ تو ہمیں پہلے تو تعوذ پڑھ لینا چاہیے ہر کام سے پہلے، تو ہم انشاءاللہ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ذکر کرتے ہیں تو خاص طور پہ ہمیں تعوذ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نیکی کے کام کرتے ہیں تو شیطان اس سے بہت تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو تکلیف ملتی ہے کہ جب مسلمان نیکی کے کام کرتے ہیں اور ان کو اجر ملتا ہے اور پھر وہ جنت میں جائیں گے نیکیوں کی وجہ سے، تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ غلط کام کریں اور ان سے اللہ ناراض ہو جائے اور ان کو اللہ جہنم میں لے جائے، تو وہ یہ چاہتا ہے۔ اب ہم نے تعوذ کے ذریعے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب تعوذ جو ہے اس کے ساتھ ہم دوسری چیز جو ہے تسمیہ یہ پڑھتے ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہم تسمیہ پڑھتے ہیں۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگین ترجمہ پڑھتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں سلو اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ گڈ وائس کو اچھی طرح سے ورڈنگ کی سمجھ آئے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور ان کی ٹرانسلیشن بھی آپ نے یاد کرنی ہے اور یہ کلمات تو آپ کو آتے ہی ہیں تو آپ ان کو پڑھا کریں۔ اچھا، اب تسمیہ جو ہے ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، تسمیہ جو ہے یہ ہمارے پاس قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورۃ النمل، ٹھیک ہے، سورۃ النمل، اس میں ایک آیت ہے
جس کا یہ جز ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو زمین پر عجیب سی تبدیلی ہوئی، جس کو لوگوں نے محسوس کیا. وہ تبدیلی کیا تھی؟ تبدیلی یہ تھی کہ بادل جو تھے وہ مشرق کی طرف جھٹکے، ہوا جو ہے وہ ساکن ہو گئی، یعنی بالکل سٹاپ ہو گئی، اور جو سمندروں کا پانی تھا وہ بھی سٹاپ ہو گیا، رک گیا، یعنی ٹھہر گیا. ویسے آپ دیکھیں تو دریا اور سمندر کا پانی جو ہے وہ بہتا چلا جاتا ہے اور کبھی سٹاپ نہیں ہوتا. اسی طرح جانور جو تھے، جانوروں نے کان لگا لیا کہ یہ کیسی تبدیلی ہے، یہ کیسی برکت نازل ہو رہی ہے زمین پر. انہوں نے بھی فیل کیا، انہوں نے بھی محسوس کیا. اسی طرح شیاطین جو ہیں، شیاطین یعنی زیادہ شیطان نہ، شیطان کے فرینڈز، اس کے جو ساتھی ہیں، ان پر بھی آسمان سے شعلے گرائے گئے. یعنی شعلے کہتے ہیں فلیمز کو، آگ کے جو شعلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گرائے گئے. کیونکہ شیطان کے لیے ہی تو یہ چیزیں جو ہیں ناگوار ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو کوئی برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوں یا ان کو ملیں. تو اس لیے وہ بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جب مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ شیطان جو ہیں ان کو شعلے سے مارا گیا، آگ کے شعلوں سے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی کہ جو شخص اپنا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے گا تو اس کام میں برکت ہوگی، ضرور برکت ہوگی. اب اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہا ہے اپنی عزت کی، اپنی جلال کی، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اس کام میں برکت آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں لوگ تسمیہ جو ہے نہیں پڑھتے تھے. کیوں کہ ان جو کافر لوگ تھے، جاہل لوگ جو تھے، جو ایمان نہیں لاتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو اس وجہ سے بتوں کا ہی نام دیا کرتے تھے. جو بھی کام شروع کرتے تو اپنے بت کا نام لیتے. اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شروع سے ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو جب وہ کوئی کام شروع کرتے تو اللہ کا نام لیتے. لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بعد ہر کام کے سٹارٹ میں اس بسم اللہ کو پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ ان کی ہیبٹ بن گئی. اس طرح ہم مسلمانوں کے لیے اب یہ سنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کام کیے ہیں وہ ہمارے لیے سنت ہیں. گڈ بوائز کو میں نے بتایا تھا نا 1 میں، آپ کو یاد ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں ان کو سنت کہتے ہیں. اور جب ہم سنت کے طریقے اپناتے ہیں ایک طریقے پر تو ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہر کام سے پہلے ہمیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے گڈ بوائز، اگین میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے شروع اللہ کے نام سے. پہلے ہی ہمیں سمجھ آ جاتی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کس کے نام سے شروع کریں، اللہ کے نام سے. اب آگے ہیں جو بڑا مہربان، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے. مہربان کا مطلب ہے کرم کرنے والا، یعنی اللہ کا ہم پر کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا. ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں. یہ اللہ کی ہم پر بڑی مہربانی ہے، کیونکہ جنت میں تو مسلمان ہی جائیں گے. اب مسلمان تو ہم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی نعمتوں پر نظر ڈالیں. ہماری باڈی، ہماری آنکھیں، زبان، ناک، پوری باڈی، جتنے پارٹس آف باڈی ہیں، ہاتھ پاؤں،
تو یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ زمین آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دولت، گھر گاڑی، ہر چیز عطا کی ہے۔ ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار جن کے ساتھ ہم مل جل کر خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور مہربانی ہے۔ اگر اللہ ہمیں یہ چیزیں نہ دے تو کیا کوئی اور دے سکتا ہے؟ کوئی کسی کو اپنی چیز دیتا ہے؟ اور وہ بھی اتنی زیادہ چیزیں کوئی بھی نہیں۔ تو یہ اتنا مہربان تو صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب نہایت کا مطلب ہے بہت زیادہ، رحم والا ہے۔ رحم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر بہت رحم کرتا ہے، یعنی ہمارے ساتھ نرمی کرتا ہے، ہمارے ساتھ سختی نہیں کرتا۔ ہم دن بھر دیکھیں آپ کتنے گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، ایک دوسرے کی چیز لے لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، کوئی بھی اس طرح غلط کام ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ کے کام ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اگر دیکھیں تو اللہ ہم سے اپنی نعمتیں نہیں روکتا، وہ اسی طرح ہمیں اپنی نعمتیں دیتا رہتا ہے۔ ہم کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ کپڑے پہنتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، لیکن کسی چیز میں کمی نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہوتا ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو یہ ہم پر اللہ کا رحم ہے۔ جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور انشاءاللہ ہمیں پھر جنت میں بھیجے گا۔ اسٹوڈنٹس، اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ یہ پہلا کلمہ ہے، اور طیبہ جو ہے یہ طیب ورڈ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے پاک، ٹھیک ہے۔ کلمہ طیب کا مطلب ہے پاک، یعنی یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا دل اور دماغ جو ہے وہ شیطانی وسوسوں سے اور اس کے مکر و فریب سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ غلط باتیں اور خیالات ہمارے ذہن میں اور دل میں نہیں آتی، اور ہم اپنے دین کی طرف، اپنے اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ رہتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم کلمہ طیبہ پہلے پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگین پڑھتے ہیں۔ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پہلا کلمہ جو ہے اس کے دو حصے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی ہے نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا۔ اب معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود کے معنی ہے عبادت کے لائق، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسرا پارٹ ہے اس کا محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کلمے میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فرسٹ پارٹ میں ہم یہ کہتے ہیں یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اس کا حکم مانیں گے اور صرف اس کی عبادت کریں گے، اور وہ کام کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ان کاموں سے بچیں گے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور
وہ جو حکم ہمیں دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور بالکل سچے اور ٹھیک ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی عبادت کے جو طریقے بتائے ہیں وہ بالکل ٹھیک اور صحیح ہیں، اور ہم اسی کے مطابق اللہ کی عبادت کریں گے، اور جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے نمونہ ہمیں پیش کیا ہے کہ ہمیں ان کے جیسی زندگی گزارنی ہے، تو ہم نے ویسے ہی کرنا ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا پہلا کلمہ۔ پہلا کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری روح، ہمارا ذہن، ہمارا دل جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور ہم ہر برے کام سے، شیطان کے شر سے بچے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کی زندگی میں ہر وقت کلمہ پڑھتے رہا کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہمیشہ اللہ کی ہی عبادت کریں اور اس کا حکم مانیں، اس سے ڈریں اور اس کا خوف ہمارے دل میں ہو۔ تو جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی جب ہمارا ذہن اور دل صاف ہوگا تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اور ہم برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور ہم سے برے کام نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کلمہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے، ہر وقت ہمیں پڑھنا چاہیے، سوتے وقت بھی پڑھیں، اذان کے بعد 5 ٹائم دن میں اذان ہوتی ہے تو ہم اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے وقت ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم تسبیحات پہ بھی تسبیح لے کر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کو اپنے اس کلمے سے بہت محبت ہے۔ یہ کلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش جو بنایا ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عرش پر ایک بڑا سا بورڈ، ہمارے اسکول پہ یا جگہ کسی ڈاکٹر کے کلینک پہ آپ دیکھتے ہیں نا بڑا سا بورڈ ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے، تو اسی طرح عرش پہ یہ کلمہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، اس پہ یہی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کلمے کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، احترام کے ساتھ اس کو پڑھا کریں۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے جو آج ناظرہ پڑھا ہے اس میں تعوذ تسمیہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، یقیناً آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کو بار بار سنیں اور اس کو سمجھیں تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آئے۔ روزمرہ کی زندگی میں آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں تاکہ شیطان سے بچے رہیں، بسم اللہ کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں، اور اسی طرح سے پہلا کلمہ جو ہے وہ بھی آپ پڑھتے رہا کریں تاکہ ہمیں جنت میں جانے میں آسانی ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔